بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے and I welcome you all here today to the 18th lecture of Consumer Psychology. So students, let us begin our day with a brief description of what we discussed in our last lecture. Students, our last lecture was a detailed discussion on the remaining concepts from chapter 3, and in chapter 3 we were discussing the market segmentation. We discussed two remaining topics from chapter number 3, and those included number 1, implementing different segmentation strategies, and number 2, counter segmentation. We then moved on to discussing chapter number 4, and in chapter number 4 we had a thorough discussion on the topic of culture. The title of chapter number 4 was environmental influences. So let me give you a brief summary of our discussion in our last lecture. In our last lecture, we started out with the topic of implementing segmentation strategies. And in that regard, we discussed two types of strategies that marketeers frequently use. These two strategies were called, number 1, differentiated segmentation, and number 2, concentrated segmentation. Talking about differentiated segmentation, we defined it like targeting several segments using individual marketing mixes. Explaining this topic, I gave you different examples in which I explained that when marketeers are using the tool of differentiated marketing, then that means that within one product category they have launched different kinds of brands. And we discussed the example of tea. Tea is one type of product, and within this product line there could be so many different brands that would be catering for different kinds of segmentations within the target consumers. Now those different types of segmentations could be with reference to the socioeconomic background of the target consumers. You might have seen different advertisements of tea on the television in which the same company has launched different kinds of brands, and they have advertisements which are specializing the targeting of their consumers coming from different socioeconomic background. So on the whole, they are all these brands are coming from one company, but individually they have designed the relative marketing mixes for each of these brands, which means that they have different kind of strategy with reference to product, price, promotion, and place for each of these brands. We then started discussing the tool of concentrated segmentation, and we defined concentrated segmentation as targeting just one segment with a unique marketing mix. When marketeers use differentiated marketing mix, and what are those specifications or circumstances in which marketeers go for the concentrated segmentation. We discussed that differentiated marketing mix is a very successful strategy when the company has huge resources by their side. Because if they are coming up with individually tailored marketing mixes, then that's definitely going to cost them a lot of money. And that cost can be fulfilled only if the company has already generated a huge revenue from their previous sales. And in that case, it is easier for a company to target different kinds of segments within one product category. We then discussed that concentrated segmentation strategy is a good strategy for the companies who are just taking a start. So they come up with one kind of product category and they try to specialize in the process of fulfilling the needs of just one kind of target consumers. Students, we then went on to discussing the concept of counter segmentation. Talking about counter segmentation, we defined it in a way that some segments concentrate over time to a point where they don't warrant an individually designed marketing mix for each of the different segments that it was previously catering for. Which means کہ کچھ segments ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ ڈیزالو ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر کہ وہ ایونچولی ایک سیگمنٹ کے طور پر ٹریٹ کی جا سکتی ہیں. سو counter segmentation is a tool that allows the marketeers to look at different kinds of segments as just one segment and then come up with a individually tailored marketing mix that would cater for all of the sub-segments that were included previously in the marketing strategy. Counter segmentation کی example دیتے ہوئے ہم نے بات کی تھی last time یونیورسٹی کی example کی. اسٹوڈینٹس, یونیورسٹی کی ایگزامپل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت سارے اسپیشلائزڈ کورسز آفر کرنا شروع کر دیتی ہیں.
مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی آفر کر سکتی ہے ایڈورٹائزنگ کا کورس، مارکیٹنگ کا کورس، ڈیزائننگ کا کورس اور سیلز کا کورس. لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو اپنے کورسز کے حساب سے اسٹوڈنٹس نہیں ملتے. جب اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں ملتے تو پھر وہ ایڈورٹائزنگ والے کیا کریں گے اور مارکیٹنگ والے کیا کریں گے اور پروموشنل اسٹریٹجی کے کورس کو پڑھانے والے کیا کریں گے. تو بعض اوقات یونیورسٹیز جو ہیں اس پرابلم کو سکسیزفلی ڈیل کرنے کے لیے کاؤنٹر سیگمنٹیشن کی اسٹریٹجی استعمال کرتی ہیں. When they use counter segmentation strategy, that means that they dissolve all of these different kinds of courses into just one main course. That has taken its part from each of these individual courses. So that one main course will have different parts from the promotion, the sales, marketing, designing, and different subjects that were included in that under that heading. So counter segmentation is a very successful strategy that is used when different segments start dissolving into each other. Students, at this point we finished chapter number 3 and we moved on to chapter number 4. The title of chapter number 4 was Environmental Influences. And talking about chapter number 4, I told you about different contents that were included in chapter number 4, and we started out with the first main topic of this chapter, that was a discussion on culture. In our last lecture, we had a detailed discussion on different aspects of the culture. However, we were just examining culture with reference to one basic point, which is very important to consumer psychology. That is, how culture impacts consumer behavior. However, we could never know how culture impacts consumer behavior unless we are able to define that what culture in itself is. So our chapter began with a discussion on the basic concepts of culture. And I told you in the last lecture that after this discussion, we would go on to different kinds of groupings that would be included in this chapter. And those groupings were subculture groups, social classes, as well as different social groups. So students, talking about culture in the last lecture, we discussed that culture is broad and pervasive, and given its very broad nature, it is kind of very, very difficult to study the culture. It's a very challenging task because کلچر کا جو ٹاپک ہے، کلچر جس سبجیکٹ میٹر کو ایڈریس کرتا ہے وہ ہے معاشرہ، اور معاشرہ ان اٹ سیلف اتنا زیادہ براڈ ہے کہ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت زیادہ جانفشانی کے ساتھ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اور کلچر کی اسٹڈی کا مطلب تقریباً یہ ہے کہ معاشرے کی شخصیت کو اسٹڈی کیا جائے. جس طرح سے ہم انسانوں کی شخصیت کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ہم انسانوں کی شخصیت کے ریفرنس سے جب بات کرتے ہیں تو ہم ایک شخص کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شائی ہے، یا وہ انٹروورٹڈ ہے، یا وہ ایگریسو نیچرڈ ہے، یا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، یا وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگس اور سو مینی ٹریٹس ود ریفرنس ٹو وچ وی کین ڈیفائن سم ونس پرسنالٹی. سملرلی کلچر جو ہے، جب ہم کلچر کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک طرح سے اس معاشرے کی شخصیت کی بات کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ عموماً ٹف ہوتے ہیں، صحرا کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی عموماً بہت ٹف ہوتے ہیں. So with reference to different factors, we come to examine the personality of culture. At this point, I told you different elements that are included in culture. And these different elements were language, knowledge, laws and religion, foods, custom, music, art, technology, working patterns, products, artifacts, so on and so forth. Students, جب ہم کلچر کے ان ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم ان میں سے چند ایلیمنٹس کو پک کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کلچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان ایلیمنٹس کو کلیکٹیولی اسٹڈی کریں اور اس لسٹ کو براڈن کرتے رہیں تو ہم ایونچولی اس کلچر کی شخصیت کے بارے میں کچھ جاننا شروع کر دیں گے. سو واٹ ان اٹ سیلف the concept of culture is. What does culture mean? At this point, I told you کہ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کلچر میں انکلوڈ کرنی پڑتی ہیں تین بنیادی ایلیمنٹس، اور یہ تین بنیادی ایلیمنٹس ہیں لوگوں کے بلیفس، لوگوں کے ویلیو سسٹم اور لوگوں کا کسٹم. اور ان تین ایلیمنٹس کے ریفرنس سے ہم نے کلچر کو لاسٹ لیکچر میں ایگزامن کیا. Talking about beliefs, we define beliefs as a person's particular knowledge or assessment of something.
ہم سب کے پاس بہت سارے بلیفس ہوتے ہیں اور بلیفس جو ہیں وہ ہماری شخصیت کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر بعض معاشروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسٹے اوے فرام اسٹرینجرس بیکاز یو مائٹ بمپ ان ٹو پرابلم ود ریفرنس ٹو اسٹرینجرس. مثال کے طور پر ہمارا کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس سے اگر ہم پروڈکٹ لائن کے حوالے سے اپنے بلیفس کو دیکھیں تو ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک خاص اسٹور کے اوپر زیادہ اچھی پروڈکٹس ملتی ہیں یا ایک خاص اسٹور جو ہے وہ بہت اچھا اسٹور ہے کیونکہ ایوری ٹائم وی گو آن دیٹ پرٹیکولر اسٹور فار شاپنگ وی آر ٹریٹڈ ویری نائسلی. سرٹن پروڈکٹس کے بارے میں ہمارے مختلف بلیفس ہوتے ہیں کہ چائے کی پتی ایک خاص برانڈ کی چائے کی پتی بہت اچھی ہے یا ایک خاص برانڈ کے الیکٹرانک اکوپمنٹ بہت اچھے ہیں. مثال کے طور پر ایسے الیکٹرانک اکوپمنٹ جن کی اوریجنیشن ہوتی ہے جاپان سے, ہم ان کے بارے میں ذرا مختلف طریقے سے سوچتے ہیں کمپیئر ٹو ایسے الیکٹرانک اکوپمنٹ جن کی اوریجنیشن ہوتی ہے فرام چائنا اور سے فرام اندر کنٹری. ٹاکنگ اباؤٹ دا کارز, آٹوموبائل وہیکلز, سملر آر آر ویوز and those views incorporate themselves into beliefs. Students, beliefs کی discussion کے بعد we started talking about the value system. اور values کی بات کرتے ہوئے we discussed کہ value کسی بھی کوئی بھی belief value بن سکتا ہے اور اس belief کو value بننے کے لیے qualify کرنے کے لیے اس کے اندر چند بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ خصوصیات جو ہیں وہ ویلیو کو ڈیفائن کرتی ہیں. وہ خصوصیات کچھ اس طرح سے ہیں. ویلیوز عموماً ہمارے پاس کم ہوتی ہیں, بلیفس ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ بلیفس ہوتے ہیں جو ہمارے ویلیو سسٹم کا پارٹ بنتے ہیں. ویلیوز سرو ایز گائیڈ فار کلچرلی اپروپریٹ بیہیویئر, کہ جب ہم معاشرے کے اندر بیہیو کرتے ہیں تو کیا کس قسم کے بیہیویئرس اپروپریٹ ہیں اور کس قسم کے بیہیویئر جو ہیں وہ ان اپروپریٹ ہیں. ویلیوز جو ہیں وہ انڈیورنگ ہوتی ہیں اور ان کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر پوری انسانیت کے ساتھ چند ویلیوز جو ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں رائٹ فرام دا ڈے ون. وہ بنیادی ویلیوز کچھ اس طرح سے ہیں, مثلا ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ اس سے یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ سچ بولیے, ریسپیکٹ یور ایلڈرس, اینڈ سچ کائنڈ آف ویلیوز انکارپوریٹ دیم سیلوز انٹو دا مین کانشینشیس تھنکنگ آف دا سوسائٹی, اور یہ ہمارے بیہیویئر کو فیوچر کے اندر ڈائریکٹ کرتی ہیں. ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ کسی خاص سرکمسٹینسز کے ساتھ یا کسی خاص سچویشن کے ساتھ یا کسی خاص چیز کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہوتی. ویلیوز ان اٹ سیلف فری ہوتی ہیں اور وہ ان اصول و ضوابط کی طرح سے ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں جن کے کرائٹیریا پر ہم تقریباً ہر چیز کو تولتے ہیں اور ہر چیز کا وزن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چیزوں کو صحیح اور غلط کے پیمانے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس, ویلیوز کی ڈسکشن کے بعد ہم نے کسٹمز کے کمپوننٹ کو ڈسکس کیا ود ریفرنس ٹو ڈیفائننگ دا کلچر, اور کسٹمز کی بات کرتے ہوئے ہم نے ڈسکس یہ کیا کہ کسٹمز جو ہیں وہ لوگوں کے اوور پیٹرنس آف بیہیویئر ہیں, جو ان کی ظاہری وضاقتہ ہے, جو ان کے ظاہری بیہیویئر پیٹرنس ہیں, those are always included into the customs of the people. Now, customs consist of everyday routine behavior of the consumer. For example, ایک جنرل کسٹم یہ ہے کہ ہم صبح ناشتے کے وقت انڈا کھاتے ہیں, یا ایک دوسرا جنرل کسٹم یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لنچ کے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور استعمال کرتے ہیں, یا ایک اور طرح کا کسٹم چند لوگوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ایوری ٹائم دے ہیو ڈنر دے گو فار اے واک, یا پھر کسی ایک خاص محلے کے اندر یہ کسٹم ہو سکتا ہے کہ لوگ جب بھی ایک دوسرے کو ملیں گے تو وہ ایک دوسرے کو اسمائل دیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں گے, اور جو بھی اس کسٹم کو فلفل نہیں کرتا وہ اس پرٹیکولر محلے کے اندر یا اس کالونی کے اندر ایک آڈ مین آؤٹ امیڈیٹلی نظر آ جاتا ہے, اور ہمیں امیڈیٹلی پتہ چل جاتا ہے کہ سنس دس جینٹل مین happens to be a diversion in the existing customs of this particular colony. And students, from that point onwards, we included in the discussion of culture the components of belief, value, and customs. And then we based our discussion on the main point that our study of culture is from the point of view that how culture impacts people's consumer behavior. And when I say the word culture, that means beliefs, values, and customs. So students,
from our discussion in the last lecture, it was easier for us to see کہ کلچر جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے مارکیٹرز کے لیے, اور اپنی پروڈکٹ کی اپریسیشن بنانے کے لیے ایک خاص کنزیومر سیگمنٹ کے اندر اس کنزیومر سیگمنٹ کا کلچر سمجھنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. اسٹوڈینٹس, آئیے کلچر کی ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ ہم آج کے لیکچر میں کون سے نئے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ کلچر کو کیسے لرن کیا جاتا ہے. کلچر از آر لرنڈ بہیویئر اینڈ ہاؤ ڈو وی لرن کلچر. کلچر کو لرن کرنے کے بہیویئر کے اندر ہم 3 طرح کے لرننگ بہیویئرس کو ڈسکس کریں گے, جس میں انکلوڈیڈ ہے نمبر 1 فارمل لرننگ, انفارمل لرننگ, اینڈ نمبر 3 ٹیکنیکل لرننگ. We will then discuss the concept of advertising and cultural learning, اور اس کے اندر ہم ڈفرینٹ سب ٹاپکس کو اسٹڈی کریں گے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کلچرل لرننگ کے پروسیس کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے, اور ایڈورٹیزمنٹس کیسے اپیل پیدا کرتے ہیں اور اٹریکشن پیدا کرتی ہیں اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کے لیے. We will then discuss the concepts of enculturation and acculturation, and finally we will have a brief discussion on language and symbols and rituals that are included within the culture. So students, are you ready for that? Let us now discuss how culture is learned. اس ڈسکشن سے سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلچر جو ہے وہ ہم میں انیٹ کیوں نہیں ہے. مثلا جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ بایولوجیکل خصوصیات ہوتی ہیں جو وہ پیدائش کے وقت اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ان کی اسکن کا کلر, ان کے بالوں کا کلر, ان کی آنکھوں کی رنگت, اور ان کا باڈی اسٹرکچر, ان کا باڈی میک اپ, کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے جینیٹیکل میک اپ کے اندر ہوتی ہیں. اور جیسے ہی انسان کو ایک پراپر انوائرمنٹ ملتا ہے تو گروتھ کے پیٹرن کے ذریعے وہ جینیٹیکل خصوصیات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن کلچر جو ہے یہ ایک انیٹ چیز نہیں ہے. Culture is not something that we bring along with us at the time of our birth. Culture is something that we have to learn from our experiences. So how do we come to learn culture? Students, at an early age, our learning takes a very fast start. اور اگر آپ ایک بچے کی زندگی کو دیکھیں جس کی عمر 3 سے 5 سال کے درمیان میں ہے, تو وہ بچہ 3 سے 5 سال کی عمر کے درمیان بہت ساری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں مین ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہے لرننگ. یہ لرننگ جو ہے یہ پیدائش کے وقت شروع ہوتی ہے اور کبھی بھی ساری زندگی ختم نہیں ہوتی. ہماری لرننگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ کم یا کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. سو ہاؤ ڈو وی کم ٹو لرن ڈفرینٹ views, different ideas, different mannerisms جو ہمارے پیرنٹس کے اندر کامن ہوتا ہے, یا جس معاشرے کے اندر ہم آنکھ کھولتے ہیں اس معاشرے کے اندر کامن ہوتا ہے. تو آئیے کلچر کی لرننگ کو دیکھتے ہیں اس ریفرنس میں کہ بچے مختلف بلیفس, ویلیوز اور کسٹمز کو کیسے سیکھتے ہیں. کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہے بچوں کو کہ بچے جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس طرح سے بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح سے بڑے ان کو سکھاتے ہیں. جو چیزیں ایک فیملی کے اندر کامن ہوتی ہیں بچے آہستہ آہستہ وہی زبان سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا کسی فیملی کے اندر جو فیئرز پائے جاتے ہیں وہ فیئرز بچوں کے اندر آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. اس فیملی کی جو پازیٹیو خصوصیات ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بچوں کے اندر ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایونچولی ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچہ اس فیملی کا عکس اس بچے کی شخصیت پر نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ جنرل بلیفس جو ہوتے ہیں بچوں کے اندر وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بچے کا ایک جنرل بلیف یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس لو می. ناؤ ہو از ٹیچنگ ہم اور ہر اینڈ ہاؤ ہی کمس ٹو نو کہ میرے والدین جو ہیں وہ میرے سے پیار کرتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایونچولی جب بچے تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے اندر فیئر آف ڈارکنیس آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کون ان کو فیئر آف ڈارکنیس سکھاتا ہے؟ کیا وہ خود سے سیکھتے ہیں, یا کیا وہ بڑوں کو کاپی کرتے ہیں, کیا وہ امیٹیٹ کرتے ہیں, یا کیا وہ ٹی وی سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں؟ تو کون وہ اینٹیٹیز ہیں جو بچوں کو فیئر آف ڈارکنیس سکھاتی ہیں؟ اور بچوں کے اندر عموماً فیئر آف ڈارکنیس ایک سرٹن ایج کے اندر آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جاتا ہے. دین دیر از فیئر آف اسٹرینجرس. آپ نے اگر چھوٹے بچوں کو, بہت چھوٹے بچوں کو دیکھا ہو جن کی عمر لیٹس سپوز دے آر بٹوین 5 months to 10 months آف ایج, کہ جب وہ اسٹرینجرس کو دیکھتے ہیں تو وہ عموماً رونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے کسی فیملیئر بندے کے پاس آتے ہیں, مثلا اپنی ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس, تو وہ ایک دم سے کمفرٹیبل محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں.
تو بچوں کے اندر یہ اسٹرینجرس کا فیئر جو ہے کیا یہ شروع سے ہے یا وہ لرن کرتے ہیں اس کو؟ بچے جب تھوڑا سا بڑا ہوتے ہیں اور ان کو والدین ڈسپلن سکھانا شروع کرتے ہیں تو بچے آہستہ آہستہ یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور رات جو ہے وہ سونے کے لیے بنائی گئی ہے. اور ایونچولی بچے جو ہیں اس بلیف کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ دے کم ٹو ڈیزائن دیئر انٹائر لائف, جس کے اندر وہ دن میں کام کرتے ہیں اور رات کے وقت سوتے ہیں. سب انسانوں کی روٹین بالکل اسی طرح سے ڈیزائن ہوتی ہے. تھوڑے سے مزید بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں اور اپنے کام کاج کے بارے میں سیکھنا شروع کرتے ہیں. دے کم ٹو ریئلائز کہ ہوم ورک از اے ریسپانسبلٹی اپون دیم اینڈ ہوم ورک نیڈس ٹو بی فنشڈ بفور گوئنگ ٹو سلیپ. اور اگلے دن اسکول جانے سے پہلے وہ ہوم ورک جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اور یہ جو ویلیوز ہیں یہ جو بلیفس ہیں بچوں کے اندر, یہ تقریباً کانسٹنٹ پائے جاتے ہیں اور تقریباً ہر بچہ جو ہے وہ ان بلیفس کو کہیں نہ کہیں سے لرن کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے. If we talk about values, students, I told you that values are culturally appropriate behavioral patterns. Values جو ہیں ان کے اندر certain part of the value drives our behavior in certain direction. Values کے اندر بہت زیادہ ڈائریکٹیو پاور ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر کیا کیا ویلیوز ہوتی ہیں؟ مثلا بچوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب گیسٹس آئیں فیملی کے اندر تو ان کو بیہیو کرنا ہے. They have to behave in front of the guests. اب کون ان کو یہ چیزیں سکھاتا ہے؟ ظاہر ہے والدین ان کو سکھاتے ہیں, یا وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں, یا وہ مختلف لوگوں سے جن سے ملتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں, یا بچے خود سے ایک دوسرے سے یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. So there are a lot of entities that we can identify who are constantly doing the job of teaching the kids. مثال کے طور پر ایک بچے کے لیے جو بات ان کے ٹیچر کہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. You would come to notice that children between the ages of 3 years to 7 years جو ابھی اسکول گوئنگ ایج کے اندر آتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں, ٹیچر جو ہے وہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ شخصیت بن جاتا ہے یا بن جاتی ہیں, اور ٹیچر کے ارد گرد ان کی دنیا جو ہے وہ کافی زیادہ گھومتی ہے. اور عموماً آپ بچوں کو یہ کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ میری ٹیچر نے کہا تھا کہ دنیا تو گول ہے, تو دنیا بس گول ہے. میری ٹیچر نے کہا تھا کہ اپنے جوتوں کے تسمے اس طرح سے بند کرتے ہیں. میری ٹیچر نے کہا تھا کہ جب بڑے آئیں گھر پہ تو ہمیں باادب ہونا چاہیے. سو چلڈرن دے کم ٹو ریلائی اے لاٹ اپون دیئر ٹیچرس. اور اس سارے سلسلے کے دوران وہ مختلف ویلیوز جو ہیں وہ سیکھتے جاتے ہیں. جب کسٹمز کی بات ہم کرتے ہیں تو اسٹوڈینٹس لیٹ می ریمائنڈ یو واٹ ور کسٹمز. کسٹمز آر ایوری ڈے روٹین بیہیویئر. بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کسٹمز بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ بیہیویئر جو ہیں ان کے وہ روٹین بیہیویئر بننا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ صبح اٹھتا ہے اینڈ ہی گوز اسٹریٹ ٹو مدر اینڈ سیز آئی وڈ وانٹ ٹو ہیو این ایگ ان دا بریک فاسٹ اینڈ دین آئی ول ڈرنک ملک بفور گوئنگ ٹو اسکول. آہستہ آہستہ بچوں کو ایک بات یہ بھی ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آئی نیڈ ٹو ڈرنک ملک ایوری ڈے سو دیٹ میرے اندر کیلشیم اور وائٹامنس جو ہیں وہ پراپر مقدار کے اندر آئیں. اور بچوں کو یہ ایک انیٹ اندازہ ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو ڈرنک ملک ایوری ڈے سو دیٹ دیئر بونز ول بی اسٹرانگر اینڈ دے ول بی ہیلدیئر. سو دا ہیلتھ کنسرن اسٹارٹس اوریجنیٹنگ ان دیم. کچھ عرصے بعد بچوں کے اندر اپنے دانتوں کو برش کرنے کا بیہیویئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور دانتوں کو برش کرنا آہستہ آہستہ ان کی روٹین بنتا جاتا ہے. سو دے کم ٹو لرن اباؤٹ دس کسٹم ایز ویل. Talking about other customs, you would find out kids sometimes consider it very important to wash their hands before they have their meals, or sometimes kids would adamantly say that I need to wash my hands before I have my meal. And then you would find out that sometimes kids are drinking water in the middle of their meals, and they would say کہ جب کھانا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد میں پانی کم پیوں گا, لیکن کھانے کے درمیان میں پانی زیادہ پی سکتا ہوں. سو ہو از ٹیچنگ دیم آل دیز کسٹمز اینڈ ویلیوز؟ اف وی ٹاک اباؤٹ آل آف دیز اینٹیز جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے بچوں کو کچھ سکھانے کی اور جس کے ذریعے بچے مختلف چیزیں سیکھتے ہیں, تو اس کے اندر ہم پیرنٹس کو شامل کر سکتے ہیں, ہم ٹیچرس کو شامل کر سکتے ہیں, ہم میڈیا کو شامل کر سکتے ہیں, جس سے بچے بہت زیادہ سیکھتے ہیں کیونکہ وہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں,
اور میگزینس کو دیکھتے ہیں. اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم ان کی تصویریں دیکھتے ہیں. سو دیر آر سو مینی اینٹیز دیٹ آر کانسٹنٹلی ڈوئنگ دا جاب آف ٹیچنگ دا کڈس اباؤٹ دا کلچر. سو کلچر جو ہے ہم اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں اور ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جو اس انوائرمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اگر آپ بچوں کو کبھی غور سے دیکھیں تو بچے جو چیزیں اپنے کلچر سے, جو بھی ان کی کلچرل لرننگ ہوتی ہے, اس کلچرل لرننگ کو وہ ڈسپلے ضرور کرتے ہیں. جب وہ اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یوزلی یو وڈ سی دا چلڈرن آر ڈوئنگ اے لاٹ آف رول پلئنگ. رول پلئنگ کے دوران ان کا بیہیویئر کچھ اس طرح سے ہوتا ہے, دس از ڈیڈیز کار اینڈ ڈیڈی گوز ٹو ہز آفس ارلی ان دا مارننگ آن دس کار. اور گاڑی سے کھیلتے وقت بچہ ایک دم سے شاید یہ کہہ سکتا ہے کہ اس گاڑی کو اچھی طرح سے صاف کر دینا, اس گاڑی کو اچھی طرح سے دھو دینا تاکہ صبح میں آفس جا سکوں. Now this is some kind of practice that child has seen and that child starts imitating that kind of behavior. اور اگر آپ نے چھوٹی بچیوں کو دیکھا ہو اپنے ڈولز ہاؤس کے ساتھ کھیلتے وقت, تو they always find out a place for the mother's kitchen. اور اس ڈولز ہاؤس کے اندر وہ عموماً اپنے پیرنٹس کے لیے جگہ بناتے ہیں. دے ہیو ڈفرنٹ آبجیکٹس دیٹ دے کم ٹو ایسوسیٹ ود دیئر پیرنٹس, ود دیئر ریلیٹیوز, ود دیئر فرینڈس. اور رول پلئنگ کے اندر وہ اپنی مختلف ویلیوز کو شو کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, کیا رول پلئنگ کے اندر صرف وہ اپنی ویلیوز ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں, یا رول پلئنگ بھی کلچرل لرننگ کو ایمفیسائز کر رہی ہوتی ہے, یا رول پلئنگ ان اٹ سیلف کوئی رول پلے کر رہی ہوتی ہے بچوں کو کوئی چیز سکھانے میں؟ عموماً ہوتا اس طرح سے ہے, اینڈ سائیکالوجسٹ ہیو کم ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ تھرو ڈفرنٹ ریسرچز, کہ بچے جو بھی کلچرل لرننگ کرتے ہیں اس کو ری انفورس کرنے کے لیے وہ رول پلئنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اس لرننگ کو مزید شارپ کر سکیں اور اپنے بیہیویئرل پیٹرنس کا پارٹ بنا سکیں. سو رول پلئنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. This kind of role playing prepares the children later in their life for working effectively as adults. آہستہ آہستہ اس رول پلئنگ کے ذریعے وہ مختلف کلچرل ویلیوز سیکھتے جاتے ہیں, اور یہ ویلیوز جو ہیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں. So this is a bit about how children come to learn about different cultural values, different cultural beliefs, and different cultural customs. So now, this was a general discussion. Now let me give you a small theory that explains that what are different entities جو بچے کو مختلف چیزیں سکھاتے ہیں. Students, جب ہم different entities کی بات کرتے ہیں تو anthropologists have identified 3 distinct forms of cultural learning. Let me show you these 3 distinct forms on the slide. These include, number 1, formal learning, number 2, informal learning, and number 3, technical learning. Students, جب ہم بات کرتے ہیں formal learning کی تو اس کا مطلب ہے کہ there are some formal resources جو بچے کو ایجوکیشن دینے پر مامور ہیں, جو بچوں کو کچھ چیزیں سکھانے پر مامور ہیں. اور فارمل ایجوکیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیرنٹس آہستہ آہستہ بچوں کو وہ چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. So there are certain formal sources of learning. پیرنٹس کے علاوہ اس گھر کے اندر کچھ ینگ ایڈلٹس بھی ہو سکتے ہیں, بڑے سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں جو آہستہ آہستہ بچوں کو مختلف چیزیں سکھاتے ہیں. سو فارمل لرننگ از اے بگ سورس فار دا چلڈرن ٹو لرن اباؤٹ ڈفرنٹ کلچرل ویلیوز, بلیفس اینڈ کسٹمس. مثال کے طور پر پیرنٹس اکثر بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا جب آپ گھر میں گیسٹ آئیں so you can always go to them and shake hands and introduce yourself to them. مثلاً بچوں کو عموماً یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب آنٹی آئیں گھر پہ تو آپ نے ان کو جا کے سلام کرنا ہے. You would say hi to her, you would ask her how is she. اور اسی طرح سے بچوں کو آہستہ آہستہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, اور جب آپ کھانا کھائیں تو چھوٹے چھوٹے بائٹس لیں تاکہ آپ اس کھانے کو ڈائجسٹ کر سکیں آرام سے. So this is the formal learning that is coming from parents or the adults towards the children. فارمل لرننگ کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو فارمل لرننگ کنسسٹ آف دوز پرنسپلس جو ایڈلٹس پریکٹس کر رہے ہیں, اینڈ دوز پرنسپلس آر ویری ڈیئر ٹو دیم, کیونکہ یہ وہ پرنسپلس ہیں جو ان کی لائف کو مزید اسٹرینتھن کرتے ہیں اور ان کی لائف کو سیف اینڈ سیکیور بناتے ہیں. اینڈ دیز پرنسپلس میک شیور that their life will go on peacefully and smoothly and they would have a healthy lifestyle. So فارمل لرننگ کے اندر کچھ امپورٹنٹ پرنسپلز جو ہیں وہ بچوں کو بڑے سکھانا شروع کر دیتے ہیں. دین دیئر از another entity that is called informal learning.
جب ہم انفارمل لرننگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال یہ دے سکتا ہوں کہ عموماً بچے جو ہیں وہ بڑوں کو پریشان کر دیتے ہیں بائی اسپیکنگ اے ورڈ جو بڑے سوچتے ہیں کہ یہ لفظ اس بچے نے کیسے سیکھ لیا, یا وہ کوئی ایسا فکرہ بولتے ہیں جو بڑے یہ سوچتے ہیں کہ یہ اس بچے نے کیسے سیکھ لیا. انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ آبزروینٹ ہوتے ہیں, دے آر کانسٹنٹلی آبزرونگ واٹ دیئر ایلڈرس آر ڈوئنگ. یہ آبزرویشن اس لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں سو دیٹ دے کوڈ امیٹیٹ دیٹ پرٹیکولر بیہیویئر پیٹرن, دیٹ پرٹیکولر ایکٹ, یا اس لینگویج کو کاپی کر سکیں. اور جب وہ اس لینگویج کو کاپی کرتے ہیں یا اس ایکٹ کو امیٹیٹ کرتے ہیں, دے فیل لائک گرون اپس اور دے فیل لائک ایلڈرلی پیپل. انفارمل لرننگ کے سورسز بے شمار ہیں, لیکن اس کے اندر میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. آپ نے عموماً بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ کارٹون دیکھتے ہیں تو وہ ان کارٹونز کے جو مین لیڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. I remember when I was a child and there was the first Superman series that came up. At that time there were so many kids who started associating with the character of Superman. And in fact, certain very unfortunate incidents happened in which the kids jumped from the roofs thinking that they are Superman, because they started believing in the character of Superman so strongly and they associated with Superman so strongly that they started thinking that they themselves are Superman. اور عموماً آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف کیریکٹرز کے ریفرنس سے بات کر کے بتاتے ہیں کہ پوپائے دا سیلر اس لیے اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ روز اسپینچ کھاتا ہے. جب بھی پوپائے دا سیلر ویک ہوتا ہے تو وہ اسپینچ کھاتا ہے اور اس سے اس کے اندر اسٹرینتھ آ جاتی ہے. تو میں بھی روز اسپینچ کھاتا ہوں بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ایز اسٹرانگ ایز پوپائے دا سیلر, اینڈ ایوری ٹائم آئی ہیو اے فائٹ آئی وڈ ایکٹ لائک پوپائے دا سیلر. سو انفارمل لرننگ جو ہے یہ عموماً فارمل سورسز کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور انفارمل لرننگ جو ہے یہ بچے خود سے کر رہے ہوتے ہیں اپنی آبزرویشن کے ذریعے. اور جب بات آبزرویشن کی آتی ہے دین اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ the role of media that plays as a huge source of informal learning for the kids. Students, talking about learning the culture, the third important entity that we discussed in the theory was technical learning. Now, what is technical learning? بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, ایڈلٹس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, پھر دین دے آر فری اپ ٹو سرٹن ریسپیکٹ کہ وہ میڈیا سے کچھ نہ کچھ چیزیں خریدیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہر معاشرے کے اندر کچھ ٹیکنیکل اینٹیز ہوتی ہیں جن کا بنیادی جاب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو مختلف چیزیں سکھائیں. مثال کے طور پر بچے اسکول جاتے ہیں اور وہاں پر ٹیچرز ہوتے ہیں, وہ بچوں کو جو مختلف چیزیں سکھاتے ہیں دے آل فال انٹو دا کیٹیگری آف ٹیکنیکل لرننگ. مثال کے طور پر بچے جیسے ہی اسکول جانا شروع کرتے ہیں ان کے اندر ہوم ورک کا کانسیپٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ ٹائم کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. And teachers help them a lot in learning about what the real life would be like. بچوں کو ڈسپلن جب آتا ہے, بچوں کو اپنے کپڑوں کا خیال رکھنا آہستہ آہستہ اس کی کانشیسنیس ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. they start learning so many technical things with reference to a child that comes from their learning within the schools, and teachers are responsible for the technical learning. Students, آپ نے 3 طرح کی لرننگ کے بارے میں ڈسکشن سنی, جس میں ہم نے فارمل سورسز کو ایکسپلور کیا, انفارمل سورسز کو ایکسپلور کیا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹیکنیکل سورسز کو بھی ایکسپلور کیا. اب یہ ساری ڈسکشن جو ہے یہ ہم کنزیومر سائیکالوجی میں وتھ ریفرنس ٹو کنزیومر بیہیویئر کر رہے ہیں. اگر ان تینوں سورسز کو غور سے دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کا سب سے زیادہ اسٹرانگ امپیکٹ فارمل لرننگ کے اوپر ہو سکتا ہے, انفارمل لرننگ کے اوپر ہو سکتا ہے, یا ٹیکنیکل لرننگ کے اوپر ہو سکتا ہے. دا کوشچن از دیٹ واٹ از دا فوکس آف ایڈورٹائزنگ, واٹ کائنڈ آف لرننگ از دا مین فوکس آف ایڈورٹائزنگ. سو اسٹوڈینٹس, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ کس قسم کی کلچرل لرننگ کو ٹارگیٹ کرے تو وہ سب سے زیادہ امپیکٹفل ہوگی. ایڈورٹائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خاص پروڈکٹ کے لیے اس کے ٹارگیٹ کنزیومرز کے مائنڈ کے اندر ایک پازیٹیو امپریشن کریٹ کرنا اس ٹارگیٹ پروڈکٹ کے بارے میں. تو کیا ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ ٹارگیٹ کنزیومرز کے پیرنٹس کے اوپر فوکس ہونی چاہیے جو کہ فارمل سورسز آف لرننگ ہیں, یا ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ اس ٹارگیٹ کنزیومر کے اوپر فوکسڈ ہونی چاہیے؟ ٹارگیٹ کنزیومر جو ہیں وہ خود سے اپنے
ویوز کو بنا رہے ہیں اور اس کے لیے وہ میڈیا کو ایکسیس کرتے ہیں, مختلف قسم کے میگزینس دیکھتے ہیں, انفارمیشن کو ایکسیس کرتے ہیں, تو کیا ایڈورٹائزنگ کا اسٹرانگیسٹ امپیکٹ اس وقت ہوگا جب وہ ٹارگیٹ کنزیومر کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, یا ایڈورٹائزنگ کا اسٹرانگیسٹ امپیکٹ اس وقت ہوگا جب وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز آف لرننگ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ اسکولس کو, ٹیچرس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور ٹیچرس کا ریفرنس بنا کے وہ ٹارگیٹ کنزیومر کو کوئی چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. This is getting a little bit complicated and confusing. And to make the things clear to you, let me give you a small example جس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تین سورسز آف کلچرل لرننگ جو ہیں یہ کس طرح سے آپس میں انٹرپلے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں ان بچوں کو جن کو بچپن سے شوق ہوتا ہے فائٹر پائلٹ بننے کا. اب ان بچوں کو بچپن سے فائٹر پائلٹ بننے کا شوق کس طرح سے پیدا ہوتا ہے ان کے اندر؟ کیا وہ فارمل سورسز آف لرننگ سے سیکھتے ہیں اس شوق کو؟ کیا وہ انفارمل سورسز سے سیکھتے ہیں یا وہ ٹیکنیکل سورسز سے سیکھتے ہیں؟ اسٹوڈینٹس عموماً اگر آپ فائٹر پائلٹ سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے وہ اس قسم کے جوابات دیتے ہیں کہ مجھے بچپن سے فائٹر پائلٹ بننے کا شوق تھا. اینڈ یوزلی پاسبلٹی از کہ وہ آپ کو کوئی ایسا انسیڈنٹ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں گے جس میں فائٹر پائلٹ بننا ان کے لیے ایک دم سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. جب آپ ان سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس انسیڈنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی فارمل اینٹی آف لرننگ ضرور ہوتی ہے. مثال کے طور پر بچے کی ماں یا اس کے والد صاحب کسی کو فائٹر پائلٹس اچھے لگتے ہیں, اینڈ سم ہاؤ دے ٹرانسمٹ دا آئیڈیا آف بیکمنگ اے فائٹر پائلٹ in the mind of that kid. So formal sources کے ذریعے اس بچے کے اندر یہ آئیڈیا جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایونچولی انفارمل سورسز کے ذریعے بچہ اپنے اندر انسپریشن پیدا کرتا ہے فائٹر پائلٹ بننے کے لیے. اب انفارمل سورسز آف انسپریشن ہے مختلف ٹیلی ویژن پلیز, مختلف موویز یا پکچرز یا جہازوں کے بارے میں انفارمیشن. سو جو بچہ ہے وہ فائٹر پائلٹس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن اکٹھی کر سکتا ہے تھرو دا انفارمل سورسز آف لرننگ. ایونچولی جب وہ بچہ ایک خاص ایج میں پہنچ جاتا ہے تو پھر فائٹر پائلٹ بننے کے لیے وہ ٹیکنیکل سورسز آف لرننگ سے رجوع کرتا ہے, وچ مینس دیٹ ہی گیٹس ہمسیلف انڈکٹڈ ان دا ایئر فورس ویئر ہی لرنز اباؤٹ بینگ اے فائٹر پائلٹ تھرو دا ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز. سو فارمل, انفارمل اور ٹیکنیکل سورسز آف لرننگ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے انٹرپلے کرتے ہیں. اب جب ہم ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئی ایم شیور یہ جواب آ گیا ہوگا کہ ایڈورٹائزنگ کا مین فوکس اگر انفارمل سورسز آف لرننگ ہو تو وہ زیادہ امپیکٹفل ہو سکتی ہے. اس کی سادہ سی مثال اس طرح سے ہے کہ فیشن کس طرح سے چینج ہوتے ہیں. لوگ ایک خاص انداز کے کپڑوں کو کیوں پہننا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اس انداز کے کپڑے جو ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے بالکل آؤٹ آف فیشن تھے, یا ان کے بارے میں, ان کپڑوں کے بارے میں ان کے اندر بالکل اپیل نہیں تھی. ہوتا یہ ہے کہ میڈیا یوزنگ سرٹن کائنڈ آف سورسز اس خاص قسم کے فیشن کے ڈیزائن کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ فیشن کا ڈیزائن ایونچولی اپیل کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ان دا ٹارگیٹ کنزیومرز. اور انفارمل سورسز آف لرننگ کے ذریعے لوگ بہت ساری چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں اسپورٹس مین کی, تو اسپورٹس مین عموماً ماڈلس کے طور پہ لیے جاتے ہیں مختلف ایڈورٹیزمنٹس کے اندر. آج کل رجحان کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو مختلف ایڈورٹیزمنٹس کے اندر بے شمار اسپورٹس مین نظر آئیں گے جو سرٹن پروڈکٹس کو ایمفیسائز کرتے ہیں یا ان کو انڈورس کرتے ہیں. تو اسپورٹس مین کیوں لیے جاتے ہیں؟ بیکاز اسپورٹس مین play as a role model in the mind of the target consumer. اور role models کے ذریعے جو learning ہے, informal learning جو ہوتی ہے, that is more impactful and that has more appeal for the target consumer. Cigarette smoking is a behavior that people come to learn through imitation اور through advertisements جس کے اندر smokers کو بہت زیادہ adventurous دکھایا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے سگریٹس کے ایڈورٹیزمنٹس جو تھے وہ ٹیلی ویژن پر چلائے جاتے تھے. اگر آپ کو وہ ایڈورٹیزمنٹس یاد ہوں تو یو وڈ فائنڈ آؤٹ کہ ان ایڈورٹیزمنٹس کے اندر عموماً ان کا جو تھیم تھا دیٹ واز شوئنگ ویری ایڈونچرس پیپل, یا اسٹائل بہت زیادہ دکھایا جاتا تھا, سو دیٹ پیپل وڈ کم ٹو انسپائر دیٹ پرٹیکولر رول ماڈل شون ان دیٹ ایڈورٹیزمنٹ, اینڈ دے وڈ اسٹارٹ امیٹیٹنگ ہز اور ہر بہیویئر ان دیئر جنرل life. And if they start imitating their behavior, then they would start
consuming cigarettes. So that's one way cigarettes were able to create appeal amongst the target consumers. Students, یہاں پر بات کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی ریپیٹیشن کے بارے میں بھی تھوڑا بہت. جب ہم لرننگ کی بات کرتے ہیں تو لرننگ کے اندر ریپیٹیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ اپنے ایگزامس کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ مختلف چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ ان کو بار بار پڑھتے ہیں. ریپیٹیشن جو ہے وہ کسی بھی بیہیویئر پیٹرن کو انکلکیٹ کرتی ہے آپ کے مائنڈ کے اندر. وہ بیہیویئر پیٹرن زیادہ اسٹرانگلی ایمفیسائز ہوتا ہے آپ کے مائنڈ کے اندر, اور چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس بیہیویئر پیٹرن کو ایکٹ آؤٹ کریں گے. سو ریپیٹیشن از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ when we talk about learning. کسی بھی بیہیویئر پیٹرن کو جب آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ایونچولی وہ آپ کی ہیبٹ بننا شروع ہو جائے گی. سو آپ کی ہیبٹ بن سکتی ہے کہ آپ ایک خاص کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنک کو پینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کو بار بار پیتے ہیں, اور آپ اس کو بار بار اس وجہ سے پیتے ہیں کہ آپ شاید اس کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں اور ان ایڈورٹیزمنٹس کے اندر بہت زیادہ اپیل کریٹ کی جاتی ہے آپ کے لیے. سو یو کم ٹو ایسوسیٹ ود دا مین رول ماڈل of that advertisement, and you try to imitate that particular gentleman or lady in that advertisement. Advertisement کی repetition اس وجہ سے زیادہ کی جاتی ہے تاکہ اس behavioral pattern کو بار بار دکھایا جائے, so that that behavioral pattern will be imprinted upon the minds of the consumers. So many advertisers continually stress the same selected benefit of their products. You know, this is a very important point, that many advertisers continuously stress upon the same benefits of their products. We have discussed this aspect in the lectures before also. اب ہم اس ڈسکشن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ جب ایک ہی پروڈکٹ کے کچھ بینیفٹس کو بار بار اسٹریس کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا مارکیٹنگ بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس پروڈکٹ کو بنانے والی کمپنی کے لیے ود ریفرنس ٹو دا کنزمپشن آف دیٹ پروڈکٹ ان دا ٹارگیٹ کنزیومرس. مثال کے طور پر آپ نے عموماً سیل فونس کمپنیز کے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا ہوگا, یا سیلولر فون سروسز جو پرووائڈ کرتے ہیں مختلف کمپنیز, ان کے ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ یہ سیلولر فون سروس استعمال کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جو بینیفٹس ملیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1, اس کی نیشن وائڈ کوریج ہے. آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, آپ اس سروس کے ذریعے کالز کر سکتے ہیں. یو وڈ آلویز اسٹے کنیکٹڈ ود دا سویلائزیشن ویئر ایور یو گو, کیونکہ ہماری سیلولر سروس جو ہے وہ کور کرتی ہے پاکستان کے تقریباً سارے علاقوں کو. دوسرا بینیفٹ جو عموماً سیلولر سروسز پورٹرے کرتی ہیں, دیٹ از کلیئرٹی ان دا وائس, کہ ان کی سروسز اتنی اچھی ہیں کہ آپ کو فون پر ہر قسم کی کال اور ہر قسم کی جگہ سے آواز جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر آئے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ سیلولر فون کمپنیز ایڈورٹائز کرتی ہیں پیمنٹ پیکیجز کو اور ایسے بینیفٹس کو جس کے ذریعے کنزیومرز جو ہیں وہ بچت کر سکیں. اینڈ دے کم اپ ود ڈفرینٹ اسکیمز اینڈ ڈفرینٹ پلانس جس کے ذریعے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہماری سروسز جو ہیں وہ بہت چیپ ہیں, اور یہ وہ بینیفٹ ہے جس کو آپ اور یہ ہماری سیلولر سروس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے. اسٹوڈینٹس, اگر آپ کبھی غور کریں تو ایونچولی کنزیومرز جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ویلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. You would come across a lot of people who would say that I am using this particular cellular phone service اور میرا ہمیشہ کنیکشن ہو جاتا ہے, میرا کنیکشن کبھی ٹوٹتا نہیں ہے, میری بات جو ہے وہ مکمل اور صاف سنائی دیتی ہے دوسرے بندے کو آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیلیفون. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کنزیومرز جو ہیں کیا وہ شروع سے ہی ان فیکٹرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیا یہ فیکٹرز ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یا پھر یہ فیکٹرز ان کے لیے امپورٹنٹ اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کیونکہ میڈیا کے اندر ان بینیفٹس کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو بار بار سکھایا جاتا ہے کنزیومرز کو کہ جب بھی آپ سیلولر فون سروس کی بات کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی چاہیے. سو دا کوشچن از کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بینیفٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یا پھر وہ ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے لرن کرتے ہیں کہ یہ بینیفٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی سیلولر فون سروس کے لیے. اسٹوڈینٹس, آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کلچرل میننگ جو ہے وہ کنزیومر گڈس کی طرف کیسے ٹریول کرتا ہے. کلچرل میننگ مووز فرام کلچرلی کانسٹیٹیوٹیڈ ورلڈ to the consumer goods to the end consumer through various consumption related vehicles.
مثال کے طور پر اگر ہم ٹی شرٹس کو دیکھتے ہیں تو ٹی شرٹس جو ہیں وہ آج کل کے زمانے میں نہ صرف پہننے کے لیے کپڑے کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں بلکہ ٹی شرٹس ہیں وہ اور بہت سارے میننگس کو کنوے کرتی ہیں. ٹی شرٹس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایز ٹرافیز, ایز پروف آف پارٹیسپیٹنگ ان سرٹن کائنڈ آف اسپورٹس. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ آپ بعض اوقات کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر بھی اگر جائیں تو اس انسٹیٹیوشن کے اندر بعض اوقات کچھ دنوں میں تقریباً سارے امپلائیز نے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ٹی شرٹ پہنی ہوتی ہے. اس ٹی شرٹ کے اوپر ان کا لوگو بنا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب مختلف ریسز کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا اسپورٹس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ان کو ٹی شرٹس ملتی ہیں. عموماً آپ نے کرکٹ میچز کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کے ٹورنامنٹ کے لیے ایک ڈفرینٹ قسم کی ٹی شرٹ بنتی ہے. دین دیر آر سیلف پروکلیمڈ لیبلس آف بلانگنگ ٹو سرٹن کلچرل کیٹیگریز. مثال کے طور پر آج سے 5-7 سال پہلے آئی ریمبر دیر واز اے پاپولر اسٹیٹمنٹ دیٹ واز پرنٹڈ آن دا ٹی شرٹ اینڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ واز I am the last artist alive. Now this particular statement is an expression that comes right from the mind of the consumer. This expression deserves certain kind of attention, and which is why this expression is liked or appreciated very much by the gentleman or the lady who's wearing that particular t-shirt. T-shirts can also be used as a way of describing a certain experience. Suppose اگر آپ نیو یارک کے لیے ٹریول کرتے ہیں تو آپ نیو یارک سے اپنے لیے ایک ٹی شرٹ خریدتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نیو یارک, اور جب آپ وہ ٹی شرٹ واپس آ کے پہنتے ہیں تو دیٹ شوز کہ یو ویئرنگ دس ٹی شرٹ مینس دیٹ یو ہیو بین ٹو نیو یارک, بٹ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین دیٹ یو ہیو بین ٹو نیو یارک. یو کین پرچیز دا سیم ٹی شرٹ ود دا لوگو آف نیو یارک ہیئر ان پاکستان اینڈ یو کین ویئر دیٹ, and then you can come to associate with the meaning that that particular t-shirt is conveying to you. Students, جب ہم کلچرل لرننگ کی بات کرتے ہیں تو دو قسم کے پروسیس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کلچرل لرننگ کے اندر. These two processes are called number 1 enculturation and number 2 acculturation. آئیے دیکھتے ہیں enculturation اور acculturation کا کیا مطلب ہے. Enculturation means learning of one's own culture. ہم اپنے کلچر کے بارے میں جو بھی چیزیں سیکھتے ہیں دیٹس انکلچریشن, اور ہم اپنے کلچر کے بارے میں کانسٹنٹلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. دا پروسیس آف انکلچریشن میں بی یوٹیلائزڈ ویری سکسیزفلی ان پوزیشننگ سرٹن کائنڈز آف پروڈکٹس. فار ایگزامپل ہمارے معاشرے کے اندر کلچر کا ایک بنیادی اسپیکٹ جو آہستہ آہستہ کچھ مدھم ہوتا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ عموماً ینگ بچیوں کو سکھایا جاتا ہے کوکنگ کے بارے میں. اینڈ یو مائٹ ہیو کم اکراس ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس جس کے اندر مختلف کوکنگ ریسیپیز کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ود اے ینگ لیڈی ہو از جسٹ لرننگ ٹو کوک. اور یہ جو ریسیپی ہے کھانے کی, دس از سو فاسٹ اینڈ سو ڈیلیشیس اینڈ سو ٹیسٹی دیٹ this model, who's the young lady in the advertisement, immediately becomes very popular in her entire family because she cooked it so well. And then she would come up with a wink and a smile on the screen, and she would say, you know what, I could cook this delicious food only because I could use this particular recipe. So if you want to be successful in your first cooking, you could also use the same recipe. So ہم اپنے کلچر کو انکلچریشن کے پروسیس کو مارکیٹنگ میں اور پوزیشن کرنے کے لیے ڈفرینٹ کائنڈز آف پروڈکٹس کو بہت سکسیزفلی استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا پروسیس تھا ایکلچریشن کا. ایک چیز تو ہے کہ ہم اپنے کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں, لیکن اب کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اینڈ وی آر کنیکٹڈ ود دا پیپل فرام ادر پارٹس آف دا ورلڈ ایز ویل, سو ایکلچریشن ہیز بیکم اے ویری امپورٹنٹ فینومینن. ایکلچریشن کا مطلب ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری اپنی کلچرل لائف کے اندر چینجز آتی ہیں اور کلچر کے اندر ایولیوشن پیدا ہوتی ہے. اگر ہم اسی ایڈورٹیزمنٹ کو, کوکنگ ریسیپی کی ایڈورٹیزمنٹ کو دوبارہ سے دیکھیں تو ایک کلچریشن کے پروسیس کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں خواتین کے پاس بہت ٹائم تھا اور وہ کیونکہ انہوں نے گھر میں رہنا ہوتا تھا اینڈ دے ور لیڈیز ور یوزلی دا ونس ہو ور ٹیکنگ کیئر آف دا ہومس. لیکن آج کے زمانے میں خواتین جو ہیں انہوں نے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا ہوتا ہے اور اپنی گھر کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز بھی فلفل کرنا ہوتی ہیں. اسٹوڈینٹس,
تو آج کی خاتون کا جو مین امیج ہے وہ کیا ہے؟ اٹس اے ماڈرن وومن ہو گوز آن دا ورک اینڈ شی ٹیکس کیئر آف دا فیملی ایز ویل. اگر اور یہ پروسیس جو ہے اس کو اگر ہم ایکلچریشن کے پروسیس کے ریفرنس سے دیکھیں تو دس از کمنگ فرام دا ویسٹ ٹورڈز دا ایسٹ. ان ویسٹ long before ladies were getting more and more free towards choosing their professional lives and becoming professional in certain areas جہاں پر عموماً مرد حضرات کام کرتے تھے, اور یہ پروسیس آہستہ آہستہ ایسٹ کے اندر آنا شروع ہو گیا. اب جب ایسٹ کے اندر یہ کلچر آنا شروع ہو گیا تو ایک ماڈرن وومن would immediately come to associate with the modern image of a woman. سو اگر اس ایڈورٹیزمنٹ نے ایکلچریشن کے پروسیس کو یوز کرنا ہے تو دے کین کم اپ ود اے سملر لائن آف اسٹوری ان وچ دس شو اے ماڈرن وومن ہو از لرننگ اباؤٹ اے نیو لائف. That is a new discovery about her personal image in which she finds out that she is more powerful, she is more strong because she does not only work at home, she equally works at the office as well. And she has her professional life also. So students, enculturation اور acculturation کے پروسیس کو بہت زیادہ سکسیسفلی یوز کیا جاتا ہے مارکیٹنگ کے اندر, اسپیشلی وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ کہ مختلف پروڈکٹس کو پوزیشن کرنا ہو ٹارگیٹ کنزیومرس کے مائنڈ کے اندر. اسٹوڈینٹس, یہاں پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں لینگویج اینڈ سمبلس کی, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو میں لینگویج اینڈ سمبلس کو بہت بریفلی ٹچ کروں گا. کلچر کے اندر کسی ایک خاص کلچر کا ریپرزینٹیو ہونے کے لیے یا کسی ایک خاص کلچر کا پارٹ ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کلچر کی لینگویج اور سمبلس کو سمجھ سکیں. عموماً لینگویج اینڈ سمبلس آر کنسیڈرڈ ایز دا بیسک کنسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹس آف اے کلچر. اور لینگویج اور سمبلس اس وجہ سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک کلچر کے اندر لوگ لینگویج اور سمبلس کو یوز کر کے ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں. سمبل کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے کہ سمبل ریپرزینٹس اے سرٹن ورڈ اور اے سرٹن ساؤنڈ جو ایک سرٹن میننگ کو کنوے کرتی ہے. تو اگر آپ ایک خاص کلچر کے اندر موو کرتے ہیں تو وہاں پر جو فونیٹک سمبلس ہیں یا ورڈ سمبلس ہیں وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی, سو دیٹ یو کوڈ کم ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ of those sounds and those words in that particular culture. Students, language اور symbol کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر. اب کیونکہ وقت بہت کم ہے تو let me bid you farewell. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا, گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.